तीसरा बाब। तीसरे बाब का उन्वान है आज़ादी नस्वां। सवाल: आपके ख्याल में मौजूदा अहद की औरत की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? जवाब: चूँकि औरत को मग़लूब रखा गया है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसे पस्त करते करते एक लाशय बना दिया गया है, लिहाजा वो बुद्धि हो चुकी है। तुम जब अपनी फितरत को उसके अपने दाखिली तकाज़ों के मुताबिक नहीं चलने देते, वो तलख हो जाती है, वो मसमूम हो जाती है, वो माजूर हो जाती है, मफलूज हो जाती है, वो कजरूह हो जाती है। तुम दुनिया में जिस औरत को पाते हो, ये हकीकी औरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसे सदियों ख़राब किया जाता रहा है, और जब औरत ख़राब हो जाती है तो मर्द भी फितरी नहीं रह सकता, क्योंकि बहरहाल औरत ही मर्द को जन्म देती है। अगर औरत फितरी नहीं है तो उसके बच्चे भी फितरी नहीं होंगे। अगर औरत फितरी नहीं है, उसे बच्चों को, लड़के और लड़की को पालना पोसना है, वो बच्चे कुदरती तौर पर अपनी माँ का असर कबूल करेंगे। यकीनन औरत को भरपूर आज़ादी की ज़रूरत है, ताहम आज़ादी के नाम पर जो कुछ हो रहा है फजूल है, ये तो नकाली है, आज़ादी नहीं है। यहाँ मेरे साथ ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो आज़ादी नस्वां की तहरीक में शामिल हैं, और जब पहली मरतबा वो यहाँ आई थी वो बहुत जहरियत पसंद थीं, और मैं उनकी जहरियत को समझ सकता हूँ। सदियों की मगलूबियत ने उन्हें मुतशद्दिद बना दिया है। ये एक सादा सा इंतकाम है। वो गैर होशमंद हो चुकी हैं और उसका ज़िम्मेदार कोई नहीं है सिवाय मर्द के। ताहम धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता वो नरम पड़ गईं, वो बावकार हो गईं, उनकी जाहिरियत ख़त्म हो गई, वो पहली मरतबा औरत बन गईं। हकीकी आज़ादी औरत को मर्द की नकल नहीं बल्कि मुसद्दिका तौर पर औरत बना देगी। फ़िलहाल हो क्या रहा है? औरतें महज मर्दों जैसा बनने की कोशिश कर रही हैं। अगर मर्द सिगरेट नोशी करते हैं तो औरतें भी सिगरेट नोशी करेंगी। अगर मर्द पतलूनें पहनते हैं तो औरतें भी पतलूनें पहनेंगी। अगर वो कोई ख़ास काम करते हैं तो औरतें भी वही काम करेंगी। वो तो महज दूसरे दर्जे का मर्द बन रही हैं। ये आज़ादी नहीं है, ये तो ज़्यादा गहरी ग़ुलामी है। ज़्यादा गहरी इसलिए क्योंकि पहली ग़ुलामी मर्दों ने थोपी थी। ये दूसरी ग़ुलामी इसलिए ज़्यादा गहरी है क्योंकि इसे औरतें खुद जन्म दे रही हैं, और जब कोई दूसरा तुम पर ग़ुलामी मुसल्लत करता है तो तुम उसके ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हो। लेकिन अगर तुम खुद आज़ादी के नाम पर अपने ऊपर ग़ुलामी मुसल्लत कर लो तो बगावत का कोई इम्कान नहीं रहता। तुम औरत का हकीकतन औरत बन जाना पसंद करोगे। इसकी वजह यह है कि उस पर बहुत कुछ मुनहसर है। वो मर्द से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो अपनी कोख में मर्द औरत दोनों को उठाए रखती है। अगर वो मसमूम हो जाती है तो फिर उसका दूध भी मसमूम हो जाएगा, उसके बच्चों को परवान चढ़ाने के तरीके भी मसमूम हो जाएंगे। अगर औरत हकीकतन औरत बनने के लिए आज़ाद नहीं हुई तो फिर मर्द भी हकीकतन मर्द बनने के लिए आज़ाद नहीं होगा। औरत की आज़ादी के लिए मर्द की आज़ादी के लिए औरत की आज़ादी इंतहाई लाजमी है। औरत की आज़ादी मर्द की आज़ादी से ज़्यादा बुनियादी अहमियत रखती है, और अगर औरत ग़ुलाम है, जैसा कि वो सदियों से ग़ुलाम है, तो वो मर्द को भी ग़ुलाम बना देगी नहायत नफीस तरीक़ों से। उसके तरीक़े नफीस होते हैं। वो तुमसे बराह रास्त नहीं लड़ेगी, उसकी लड़ाई तो बिलवास्ता होगी। ये नसाई लड़ाई होगी। वो चीखेगी और रोएगी, वो तुम्हें नहीं मारेगी, वो अपने आप को मारेगी, और अपने आप को मार कर, चीख कर और रोक कर मजबूत तरीन आदमी को जन मुरीद बना लेगी। एक बहुत नाजुक कमज़ोर सी औरत एक इंतहाई ताकतवर मर्द को मगलूब कर सकती है। औरत को कामिल आज़ादी की ज़रूरत है ताकि वो मर्द को भी आज़ादी दे सके। ये याद रखने वाली बात है कि अगर तुम किसी को ग़ुलाम बनाओगे तो तुम बिल आखिर ग़ुलाम बन जाओगे। तुम आज़ाद नहीं रह सकते। अगर तुम आज़ाद रहना चाहते हो तो दूसरों को आज़ादी दो। आज़ाद होने का ये वाहिद तरीका है। सवाल: क्या आप आज़ादी नस्वां की तहरीक के मुखालिफ हैं? जवाब: आज़ादी नस्वां की तहरीक बुद्धि शय है, और मैं जानता हूँ उसके ज़िम्मेदार शावनियत पसंद मर्द हैं। मर्दों ने सदियों तक औरतों को इस कदर नुकसान पहुँचाया है कि अब औरतें इंतकाम लेना चाहती हैं। लेकिन जब भी तुम इंतकाम लेना शुरू करती हो, तुम तखरीब कार बन जाती हो। माजी के ज़ख्मों को कुरेदे चले जाना बेसूद है। माजी की वजह से इंतकाम लेना लाजानी अमल है। तुम्हें माफ़ करना और फरामोश करना सीखना चाहिए। हाँ, ये गलत था, माना, ये गलत था। औरत के साथ सदियों जो कुछ किया जाता रहा सरासर गलत था। मर्द ने औरत को पस्त करके ग़ुलाम बना लिया। उससे ज़्यादा सितम ये हुआ कि उसने औरत को शय बना लिया, मलकियत बना लिया। ताम इंतकाम लेने में क्या हिकमत है?
یوں تم جلاد بن جاتی ہو اور مرد مظلوم، یوں ایک اور قسم کی شاونیت صورت پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یوں نسائی شاونیت پسندی جنم لیتی ہے اور اس سے معاملات نہیں سلجھیں گے، یوں عورت مرد کو نقصان پہنچانا شروع کرے گی اور جلد یا بدیر مرد انتقام لیں گے۔ یہ سلسلہ کہاں جا کر روکے گا؟ یہ تو ایک منحوس چکر ہے، اور میرا احساس تو یہ ہے کہ مرد کے لیے اسے روکنے کی بجائے عورت کے لیے اسے روکنا زیادہ آسان ہے۔ اس منحوس چکر سے نکلنا مرد کی نسبت عورت کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ ہمدردی کرنے والی ہے۔ مرد زیادہ جہریت پسند، زیادہ تشدد پسند ہوتا ہے۔ مجھے مردوں سے زیادہ امید نہیں ہے، مجھے تو عورتوں سے زیادہ امید ہے، لہٰذا میں آزادی نسواں کی جارحیت پسندانہ رجحان اور سوچ کا حامی نہیں ہوں۔ زندگی کے مسائل کو محبت سے حل کیا جا سکتا ہے، انہیں متشددانہ طریقوں سے کبھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ مرد اور عورت دو مختلف دنیایں ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو سمجھنا دشوار ہے۔ ماضی غلط فہمیوں سے بھرا پڑا ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا ہو۔ ہم ماضی سے سبق سیکھ سکتے ہیں، اور ماضی کا واحد سبق یہ ہے کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنا ہوگا اور ایک دوسرے کے فرقوں کو زیادہ قبول کرنا ہوگا۔ یہ فرق قابل قدر ہیں، یہ تنازع پیدا نہیں کرتے۔ در حقیقت یہ فرق تو مرد اور عورت میں کشش کا باعث ہیں۔ اگر مرد اور عورت کے مابین تمام فرق مٹ جائیں، اگر ان کی نفسیات ایک سی ہو جائے تو محبت بھی مٹ جائے گی، کیونکہ قطبیت یعنی پولیرٹی موجود نہیں ہوگی۔ مرد اور عورت بجلی کے منفی اور مثبت قطبین کی طرح ہیں، وہ مقناطیسی انداز میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، وہ متخالف قطب ہیں، لہذا تنازع فطری ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، نرمی کے ذریعے، محبت کے ذریعے ایک دوسرے کی دنیا میں جھانک کر اور اس کے ساتھ ہمدرد بننے کی کوشش کر کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مزید تنازع کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس بہت ہو چکی۔ مرد کو بھی اتنی ہی آزادی کی ضرورت ہے جتنی کہ عورت کو آزادی کی ضرورت۔ دونوں کو ہے ذہن سے آزادی، دونوں کو ذہن سے آزادی حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنا چاہیے، یہ ہوگی آزادی کی سچی تحریک۔ سوال: آپ کا کیا خیال ہے صرف عورت ہی آزادی کی تحریک کی ذمہ دار ہے؟ دنیا میں آزادی کی جو تحریکیں جاری ہیں وہ مرد کا تخلیق کردہ مظہر ہیں۔ تم یہ جان کر حیران ہوگی کہ یہ بھی ایک اور مردانہ سازش ہے۔ کوئی مرد عورت سے چھٹکارا نہیں پانا چاہتا، وہ کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، وہ تو عورت سے لذت اندوز ہونا چاہتا ہے، مگر صرف ایک تماشے یعنی فن کے طور پر۔ وہ اس کے ساتھ عائد ہونے والی دوسری ساری ذمہ داریاں اٹھانا نہیں چاہتا۔ یہ ایک گہری سازش ہے۔ مرد ساری دنیا میں عورت کو قائل کر رہا ہے کہ عورت کو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ ایک باریک چال ہے۔ مرد کا ذہن عیار ہے اور مرد کا ذہن کامیاب ہو رہا ہے۔ اب بہت سی عورتیں اس نظریے سے مسموم ہو چکی ہیں۔ کیا تم جانتی ہو سب سے پہلے جنہوں نے عورت اور مرد کے مساوات کی بات کی تھی وہ عورتیں نہیں مرد تھے۔ وہ پہلے لوگ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ مردوں اور عورتوں کو برابر آزادی حاصل ہونی چاہیے وہ عورتیں نہیں مرد تھے۔ بیج انسانی ذہن نے بویا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد محسوس کرتا ہے کہ کوئی شے اس کے مفاد میں ہے اور وہ اسے عمل میں لے آتا ہے۔ مرد کی عیاری بہت باریک ہے، وہ بعض اوقات اس طرح عمل کرتا ہے کہ عورت سوچتی ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے خود سے کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ماضی میں مرد نے عورت کو قائل کیا کہ وہ خالص ہستیاں ہیں، فرشتے ہیں، مرد گندے ہیں، لڑکے تو لونڈے ہیں، بوائز آر بوائز، لیکن عورت الوہی ہے۔ مرد نے عورت کو ایک اونچی مسند پر بٹھا دیا۔ یہ عورت کو قابو میں رکھنے کی اس کی چال تھی۔ مرد نے عورت کی پرستش کی اور پرستش کر کر کے اس نے عورت کو قابو میں رکھا۔ فطری سی بات ہے، جب عورت مسند نشین تھی تو اس نے سوچا کہ وہ کوئی الوہی ہستی ہے، وہ ایسے کام نہیں کر سکتی جو مرد کر رہا ہے، ان کاموں کو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کی انا کے خلاف ہوتا ہے۔ اونچی مسند انا کو بے حد تسکین دینے والی تھی۔ وہ ماں تھی، وہ الوہی تھی، وہ مرد سے زیادہ الوہی اوصاف کی حامل تھی۔ مرد گندا تھا، غیر اخلاقی تھا اور سب ایسا کچھ تھا۔ مرد کو معاف کر دینا ہوگا۔ بس مرد صدیوں سے سازشیں کرتا آ رہا ہے۔ عورت اونچی تھی لیکن یہ ایک چال تھی۔ مرد نے عورت کی انا کو قائل کر لیا تھا، اور ہے ایسا کہ جب ایک مرتبہ تمہاری انا قائل ہو جاتی ہے تو تم گرفتار ہو جاتے ہو، پھر تم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔
برابری کا مطالبہ ایک قسم کا زوال ہوگا۔ برابر ہونے کے لیے تمہیں نیچے آنا ہوگا۔ یہ تھی حکمت عملی اور عورت اس میں پھنس گئی۔ وہ خالص رہتی، وہ شادی تک کنواری رہتی۔ مغرب میں مرد نے عورت کو قائل کر لیا کہ اب تمہیں آزاد ہونا پڑے گا، تمہیں برابر ہونا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ اب مرد صرف اپنی بیوی کے علاوہ زیادہ عورتوں سے لذت اندوز ہونا پسند کرے گا۔ اب وہ مکمل آزادی کا خواہاں ہے۔ مکمل آزادی حاصل کرنے کا واحد طریقہ عورت کو مکمل آزادی دینا ہے، اور اس نے عورت کو ایک بار پھر قائل کر لیا ہے۔ اب عورت احتجاج کر رہی ہے اور وہ آزادی خواہ یعنی لیبر بن گئی ہے۔ عورتیں پورے جذبے کے ساتھ آزادی اور مساوات کے لیے نعرے لگا رہی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ ایک بار پھر اسی جال میں پھنس گئی ہیں۔ اب مرد انہیں استعمال کرنا نہیں اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دینا چاہتا ہے، کسی ذمہ داری کو قبول کیے بغیر۔ اگر تم اس سارے معاملے پر غور کرو تو تم حیران رہ جاؤ گی۔ مرد کا ذہن عیارانہ ذہن ہے، عورت زیادہ معصوم ہے۔ وہ اتنی چال باز، اتنی سیاسی نہیں بن سکتی۔ اس نے مرد پر ہمیشہ اعتبار کیا، اور تم یہ جان کر حیران رہ جاؤ گی کہ یہ آزادی خواہ عورتیں، لب وومن، ایک بار پھر مرد کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا۔ یہ مرد کے حق میں ہے کہ تمہیں آزاد ہونا چاہیے اور تمہیں کسی وابستگی کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے۔ مرد خود کو پابند نہیں کرنا چاہتا، وہ تو بس مکمل آزادی کا خواہش مند ہے۔ وہ تمہارے بچوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ تو ہر روز اپنی بیوی تبدیل کرنے کا خواہش مند ہے، مگر اس مرتبہ بھی خوبصورت لفظ تخلیق کر رہا ہے۔ آپ کو پابندی میں نہیں جینا چاہیے، آپ کو وفاداری میں نہیں جینا چاہیے، آپ کو ملکیت پسند نہیں ہونا چاہیے، آپ کو حاسد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک مرتبہ پھر خوبصورت فلسفہ گھڑ رہا ہے۔ وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے، اور تب بھی عورت دھوکہ کھا گئی تھی، اور وہ ایک بار پھر دھوکہ کھائے گی۔ عورت بھروسہ کرتی ہے، بھروسہ کرنا ان کے لیے سہل ہے۔ محبت ان کے لیے منطق کی نسبت زیادہ آسان ہے، اور انہیں جلدی بہت ہوتی ہے۔ مرد ہمیشہ چالیں سوچتا رہتا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ مستقبل میں بارے میں سوچتا ہے، وہ مستقبل کے لیے منصوبے بناتا ہے۔ فضا ایسی ہے کہ عورت کو مرد کے مساوی ہونا پڑے گا۔ اسے گھر، خاندان، بچوں، مامتا میں دلچسپی نہیں لینا ہوگی۔ اسے شاعری میں، ادب میں، مصوری میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اس میں اور اس میں دلچسپی لینا ہوگی۔ اب دنیا بھر میں عورتوں کا شعور بڑھانے کے لیے گروپ بنا رہی ہیں۔ ان کے شعور بڑھانے کے سب پروگراموں میں صرف ایک بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ عورتوں کو اپنی نسائیت میں کسی شے کو تباہ کرنا ہوگا۔ صرف تبھی وہ مردوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ عورتیں گداز ہوتی ہیں، فطرتاً گداز ہوتی ہیں، وہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ مردوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں تو انہیں سخت ہونا پڑے گا۔ بس جب کبھی تمہارا کسی آزادی خواہ عورت سے سامنا ہو تو اس کے چہرے پر گداز کی کمی دیکھ سکتے ہو۔ کسی آزادی خواہ عورت کو بیبی کہنا دشوار ہے، بہت دشوار، اور وہ مشتعل بھی ہوگی۔ وہ بیبی کہلوانا پسند نہیں کرتی۔ بیبی کیوں؟ وہ تمہارے برابر ہے، سختی ابھراتی ہے، ہر قسم کی جدوجہد سختی دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے تم گھر میں دلچسپی نہ لینے کی کوشش کر رہی ہو، کیونکہ اگر تم گھر میں دلچسپی لوگی تو دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ اگر تم بچوں میں دلچسپی لوگی تو تم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ تب یہ چیز تباہ کن بن جائے گی۔ اور اگر تمہیں دنیا کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ تم مرد جتنی مضبوط ہو، تو تمہیں کسی طور مرد سے زیادہ مشابہ بننا ہوگا، اور یہ ایک زیاں ہوگا۔ یہ ایک زیاں ہے، کیونکہ انسانیت کی واحد امید عورت کا گداز ہے، مرد کی سختی نہیں۔ ہم مرد کی سختی کی وجہ سے بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کر چکے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عورت مرد جیسی نہیں ہے، بلکہ مرد عورت جیسا ہو جائے۔ عورتیں ان سے دور ہو رہی ہیں، سنبھالنے کی سخت کوششیں کر رہی ہیں، تاہم یہ فطری عمل نہیں ہے۔ فطری جو ہے وہ عورت کی کوکھ ہے، کوکھ بچے کی متمنی ہے، کوکھ ایک گھر کی آرزو مند ہے۔ گھر عورت کے باہر دکھائی دینے والی کوکھ ہے، یہ اندر والی کوکھ کا عکس ہے۔ جب عورت گھر میں دلچسپی کھو دیتی ہے تب وہ کوکھ میں بھی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ کوکھ تو موجود ہے، مرد اور عورت مساوی نہیں ہیں، کیونکہ مرد کوکھ سے محروم ہے۔ وہ کیوں کر مساوی ہو سکتے ہیں؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر مساوی ہیں، تاہم میں یقیناً یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مساوی نہیں ہیں۔ وہ اس قدر مختلف ہیں۔ وہ مساوی کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ وہ تو قطبین کی طرح مخالف ہیں۔ وہ اس قدر مختلف ہیں کہ ان کا موازنہ مساوی یا غیر مساوی کے معنوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ عورت عورت ہے اور مرد مرد، انہیں مرد اور عورت ہی رہنا چاہیے۔ عورت میں گھر میں دلچسپی برقرار رہنی چاہیے، کیونکہ جب وہ گھر میں دلچسپی کھو دیتی ہے تب وہ کوکھ میں بچے میں دلچسپی کھو دیتی ہے، جو قدرتی طور پر وہ ہم جنس پرست بن جاتی ہے، لیزبین بن جاتی ہے۔ میرا اپنا فہم یہ ہے کہ مرد کو کسی حد تک عورت بننا پڑے گا۔ وہ مرد بننے میں اتنا زیادہ آگے جا چکا ہے کہ وہ نو انسان کے راستے سے ہٹ گیا ہے۔ اس کی پیروی مت کرو، اس کے مقابلے بھی مت کرو، دوسری صورت میں تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گی، اسے معمول کی عادی ہو جاؤ گی، تم جنگجو بن جاؤ گی، سڑکوں پر چیختی چلاتی نعرے لگاتی اور احتجاج کرتی ہوئی آزادی خواہ عورتیں کتنی بھدی لگتی ہیں۔ وہ مردانہ ذہن کی بدترین صفات کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ سوال: میں عورت اور مرد کی نفسیات و کردار کے حوالے سے آپ کی تعمیم کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ آپ صنف سے قطع نظر مذکر اور مؤنث اصولوں کو تسلیم کر رہے ہیں، تاہم بیشتر اوقات آپ عورت کو تہذیب ناآشنا پریمیٹیو قرار دیتے ہیں اور مرد کو بھیڑیا۔ برائے مہربانی اپنی باتوں کی توضیح کر دیجیے۔ جب میں کہتا ہوں کہ عورت مرد کی نسبت زیادہ تہذیب ناآشنا ہے تو اس کا مقصد عورت کی تذلیل کرنا نہیں ہے۔ میں تہذیب ناآشنا سے مراد لیتا ہوں زیادہ فطری، ہستی سے زیادہ ہم آہنگ۔ تہذیب ملمہ کاری ہے، تہذیب فطرت سے دوری ہے۔ مرد جتنا مہذب ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ سر میں معلق ہوتا جاتا ہے، وہ اپنے دل کے ساتھ رابطہ کھو بیٹھتا ہے۔ دل ہنوز تہذیب ناآشنا ہے۔ یہ اچھا ہی ہے، کیونکہ یونیورسٹیاں آج تک دل کو پڑھانے کا اور مہذب بنانے کا طریقہ نہیں پا سکیں۔ نو انسانی کی بقا کی یہ واحد امید ہے۔ مرد اور عورت ہونے کے یہ نظریات ترک کر دو، ہم سب انسان ہیں۔ مرد یا عورت ہونا سراسر سطحی بات ہے، اس حوالے سے زیادہ ہنگامہ مت کرو۔ یہ کوئی بہت زیادہ اہم معاملہ نہیں ہے، اسے زیادہ فوقیت مت دو۔ اور میں جو کچھ کہتا ہوں ممکن ہے وہ بعض اوقات تعمیم دکھائی دیتا ہو، کیونکہ میں ہر مرتبہ تمام شرائط بیان نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت میں میری تم سے گفتگو حوالہ جات کی وجہ سے بوجھل ہو جائے گی۔ میں تو ان کتابوں سے نفرت کرتا ہوں جن میں حواشی ہوتے ہیں۔ میں ایسی کتابیں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ جس لمحے میں حواشی کو دیکھتا ہوں کتاب کو پرے پھینک دیتا ہوں۔ میں اسے کسی پنڈت نے لکھا ہوگا، کسی سکالر نے، کسی احمق نے لکھا ہوگا۔ تم کہتی ہو میں عورت اور مرد کی نفسیات و کردار کے حوالے سے آپ کی تعمیم کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں ہمیشہ نفسیات و کردار کے حوالے سے بات کرتا ہوں، صنف شامل نہیں ہوتی۔ میں عورت کہتا ہوں تو اس سے زنانہ نفسیات و کردار مراد ہوتی ہے۔ جب میں مرد کہتا ہوں تو میری مراد مردانہ نفسیات و کردار ہوتی ہے۔ تاہم میں ہر مرتبہ تو وضاحت نہیں کر سکتا نا۔ تم درست کہتی ہو، ایسی عورتیں ہیں جو عورتیں نہیں ہیں، وہ بھیڑیے ہیں، اور ایسے مرد ہیں جو بھیڑیے نہیں ہیں، وہ بلیاں ہیں۔ تاہم جو کچھ میں مردوں کے بارے میں کہتا ہوں وہ بھیڑیاں عورتوں پر بھی صادق کہے گا، اور جو کچھ میں عورتوں کے بارے میں کہتا ہوں وہ بلی مردوں پر بھی صادق کہے گی۔ میں مرد اور عورت کے حیاتیاتی امتیاز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں تو نفسیاتی امتیاز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، ایسے مرد ہیں جو عورتوں سے زیادہ مؤنث ہیں، اور ایسی عورتیں ہیں جو مردوں سے زیادہ مذکر ہیں۔ تاہم یہ کوئی خوبصورت کیفیت نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارے اندر سنویت کو جنم دے رہی ہے۔ اگر تمہارا جسم مرد کا اور ذہن عورت کا ہو تو تمہارے اندر ایک تنازع، ایک سماجی کشمکش جنم لے گی، تمہارے اندر خانہ جنگی برپا ہو جائے گی، تمہیں مستقل طور پر کھینچا تانی ہوگی، لڑائی اور کشیدگی ہوگی۔ اگر تم عورت ہو اور تمہارا ذہن مرد کا ہے تو تمہاری زندگی غیر ضروری تنازع میں بہت زیادہ توانائی ضائع کر دے گی۔ ہم آہنگ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی مرد ہو تو ذہنی طور پر بھی مرد ہو، اگر کوئی عورت ہو تو ذہنی طور پر بھی عورت ہو۔ آزادی نسواں کی تحریک اور ضروری مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ یہ عورتوں کو بھیڑیوں میں بدل رہی ہے، وہ انہیں سکھا رہی ہے کہ لڑا کیسے جاتا ہے۔ مرد دشمن ہے، تم دشمن سے محبت کس طرح کر سکتی ہو؟ تم دشمن کے ساتھ گہرا اور قریبی رشتہ کس طرح استوار کر سکتی ہو؟ میں کہتا ہوں مرد دشمن نہیں ہے،
عورت کو حقیقتاً عورت بننے کے لیے زیادہ سے زیادہ مؤنث ہونا پڑے گا، گداس اور سپردگی کی بلندیوں تک پہنچنا پڑے گا۔ دوسری طرف مرد کو حقیقتاً مرد بننے کے لیے جتنا ممکن ہو اپنی تذکیر میں گہرا جانا ہوگا۔ جب کوئی حقیقی مرد کسی حقیقی عورت سے رابطہ استوار کرتا ہے تو وہ دو قطبی مخالف ہوتے ہیں، دو انتہائیں ہوتے ہیں، مگر صرف انتہائیں محبت میں مبتلا ہو سکتی ہیں، اور صرف انتہائیں ایک گہری قربت سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں، صرف انتہائیں ایک دوسرے کے لیے کشش انگیز ہو سکتی ہے۔ اس وقت ایک طرح کی یک صنفیت وقوع پذیر ہو رہی ہے، مرد زیادہ سے زیادہ مؤنث ہو رہا ہے، عورت زیادہ سے زیادہ مذکر ہو رہی ہے۔ جلد یا بدیر تمام امتیازات مٹ جائیں گے، ایسا معاشرہ بہت بے رنگ ہوگا، اکتا دینے والا ہوگا۔ میں عورت کا جتنا ممکن ہو مؤنث ہونا پسند کروں گا، وہ صرف تبھی پھولوں کی طرح کھل سکتی ہے۔ اس طرح مرد کو بھی ممکنہ حد تک مذکر ہونے کی ضرورت ہے، صرف تبھی وہ پھولوں کی طرح کھل سکتا ہے۔ جب وہ قطبی مخالف ہوں گے صرف تبھی پھولوں کی طرح کھل سکے گی۔ جب وہ قطبی مخالف ہوتے ہیں تب ان میں عظیم کشش، عظیم مقناطیسیت ابھرتی ہے، اور جب وہ قریب تر آتے ہیں، جب وہ گہری قربت میں ملتے ہیں تو وہ دو مختلف دنیاؤں کو لاتے ہیں، دو مختلف جہتوں کو لاتے ہیں، دو مختلف خزانوں کو لاتے ہیں، اور یوں ملاپ ایک عظیم نعمت، ایک رحمت بن جاتا ہے۔ سوال: آپ کا کیا خیال ہے، عورت کو کون سا اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ جواب: میں ساری دنیا کی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری آزادی کی تحریک بے ثمر رہی ہے، کیونکہ اس کی باغ ڈور نہایت احمق عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ انقلابی نہیں ہیں، وہ تو محض رد عمل کر رہی ہیں۔ بصورت دیگر سادہ سی اور انتہائی اہم بات، پہلی ترجیح یہ ہے کہ عورتوں کو الگ ووٹ کا مطالبہ کرنا چاہیے، تاکہ عورتیں صرف عورتوں کے لیے ووٹ دے سکیں اور مرد صرف مردوں کے لیے ووٹ دے سکیں۔ صرف ایک سادہ سا اور واحد اقدام، اور ساری دنیا کی پارلیمنٹیں عورتوں سے آدھی بھر جائیں گی، اور عورت فطری طور پر اقتدار میں ہوگی، کیونکہ مرد میں لڑائی کا فطری رجحان موجود ہے۔ وہ پارٹیاں بنائے گا، سیاسی پارٹیاں، مذہبی نظریات، چھوٹی چھوٹی معمولی حقیر باتوں پر۔ بس اگر پارلیمنٹ میں عورتیں واحد کل ہوں گی تو دوسرا نصف یعنی مرد کم از کم 8-10 پارٹیوں میں منقسم ہوں گے۔ ساری دنیا عورت کے ہاتھوں میں منتقل ہو سکتی ہے، اور عورتوں کو ان جنگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عورتوں کو ایٹمی ہتھیاروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، عورتوں کو کمیونزم یا سرمایہ داری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ سب ازم سر کی پیداوار ہیں۔ عورت کو خوش ہونے میں دلچسپی ہے، اسے زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی ہے، ایک خوبصورت گھر، ایک باغ، ایک نہانے کا تالاب۔ زندگی جنت بن سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک جہنم رہے گی جب تک مرد کو اقتدار سے مکمل طور پر بے دخل نہیں کر دیا جاتا، اور اسے بہت آسانی سے بے دخل کیا جا سکتا ہے۔